बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आप इस वक्त देख रहे हैं। आज दिन का आगाज़ भी अच्छा नहीं था और आज जितनी भी खबरें आई हैं वो अफसोसनाक भी हैं और तशवीशनाक भी हैं। सबसे पहले तो जब मैंने ये खबर सुनी अ, तो इस खबर को सुनने के साथ ही मेरे ज़हन में जो एक जुमला आया वो ये था कि कौन लोग हो तुसी? मतलब आप ये सोचें कि जब रियासत और इससे जुड़े अनासर किसी एक सिंगर से खौफज़दा हो जाएँ, किसी गुलूकार से खौफज़दा हो जाएँ। अभी तक तो हमें ये पता था कि शायद बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान से खौफज़दा, उसकी पॉपुलैरिटी से खौफज़दा हैं, अवाम के समंदर से खौफज़दा हैं, इलेक्शन से खौफज़दा हैं, उसके नताइज से खौफज़दा हैं। आज पता चला कि लोग इन्हीं चीज़ों से नहीं बल्कि सुर और ताल से भी खौफज़दा हो जाते हैं। एक सिंगर गिरफ्तार कर लिया गया है और कायदे नंबर 804 का नारा उसने लगा दिया कहीं अपने गाने के अंदर और उसको पुलिस आई और उठा कर ले गई है। ये सिंगर जो है बाकी सारी तफसीलात भी मैं आपको दूँगी कि किस तरह से सारा इनाम कत्ल केस के ऊपर जो है एक अहम फैसला आ गया है, शाहनवाज़ को सज़ाए मौत सुना दी गई है, इस केस के ऊपर भी आएँगे। और मज़ेदार बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो बार-बार डिमांड कर रही है, मुतालबा कर रही है, पब्लिकली भी कर रही है, कोर्ट्स के अंदर भी कर रही है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने दिया जाए। अब वो कहते हैं ना कि आपने टर्न कर दिया सिचुएशन को, आपने वो कहते हैं ना टेबल टर्न कर दिया, तो टेबल टर्न कर दिया गया है। ये पीटीआई जो बार-बार इलेक्शन का डिमांड कर रही है, उसका मुतालबा कर रही है, उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि पीटीआई इनफैक्ट इलेक्शन से भाग रही है और इलेक्शन को मुअत्तल कराना चाहती है। इसकी तफसीलात भी आपको देंगे। ये तो आपको पता चल गया है कि शेर अफजल खान मरवत लाहौर के जीपीओ चौक से 3 एमपीओ के तहत अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये वाक़ई मुमकिन था कि या मुतवक्के था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पंजाब में जो बड़ा दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा था, उसको रोकने के लिए ये जो पहली काविश की है पंजाब पुलिस ने, ये कितनी कारगर साबित हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी अहम खबरें हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मेरे पास है इस वक्त, मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट से जो अहम फैसला है वो मेरे पास है इलेक्शन के हवाले से, वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक तकरीब थी, तकरीब के अंदर एक सिंगर है मलकू, आपने भी उनको बहुत सुना होगा, मैंने भी उनको बहुत सुना हुआ है। मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने कई ऐसे टीवी शोज़ जो हैं वो होस्ट किए थे जिसमें मलकू बतौर एक मेहमान के शिरकत करते रहे हैं। वो अपने दिल से भी उतने खूबसूरत इंसान हैं जितनी उनकी खूबसूरत आवाज़ है। तो वो उतने ही वो आप कह सकते हैं कि सादा तबीयत के जितने उनके गाने नज़र आते हैं। तो जो मलकू हैं उनको एक तकरीब से अरेस्ट किया है पंजाब पुलिस ने और उनको अरेस्ट करने के पीछे जो वजह आई है, उन्होंने एक गाना वहाँ पर गाया है उस तकरीब में और कॉन्सर्ट था गालिबन। तो वहाँ पर उन्होंने जो गाना गाया है, उसमें उन्होंने अपने गाने में जो वफ़ादारी की अलामत करार दिया है और कैदी नंबर 804 कहा है। उसके नतीजे में उसी वक़्त वो कॉन्सर्ट के अंदर पुलिस आई है और मलकू को स्टेज से उतारा है, मैंने वो मनाज़िर खुद देखे हैं। उनको स्टेज से उतारा है, उतार के एक ने इस बाजू से पकड़ा है, दूसरे ने उस बाजू से पकड़ा है और इस तरह से उनको लेके जाया जा रहा है जैसे ही इज़ अ टेररिस्ट या कोई दहशतगर्द है। आप मतलब सोचिए क्या हालात आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी पॉपुलैरिटी से इस कदर खौफज़दा हैं कि कायदे नंबर 804 का जो एक ठप्पा है, वो भी आपको तकलीफ दे रहा है, वो भी आपके लिए परेशान-कुन है। मतलब हर आवाज़ काट दी जाएगी, ज़ुबान काट दी जाएगी, आवाज़ दबा दी जाएगी। कब तक और कितना रोका जाएगा? अवाम की आज़ादी को कितना रोका जाएगा? अगर कोई इमरान खान का नाम ले रहा है तो उनको नौकरियों से फ़ारिग किया जा रहा है। लोगों के ऊपर पाबंदी है कि वो इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। कॉन्सर्ट में अगर एक गुलूकार इमरान खान की वफ़ादारी के ऊपर कैदी नंबर 804 नाम भी नहीं लिया, कैदी नंबर 804 कह के गाना गा देता है, तो उससे भी आप इतने खौफज़दा हैं कि उनको कॉन्सर्ट से वहीं स्टेज से उतारा है और पुलिस अपने साथ ले गई है। तो कौन लोग हो तुसी? इसके अलावा मैं आपको बताऊँ शेर अफजल खान मरवत उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के थी क्योंकि पहले दिन से पता था और मुझे ये एजाज़ हासिल है सबसे पहले ये खबर हमारे पास आई थी शेर अफजल खान मरवत से जब मेरी बात हुई तब उन्होंने बताया था कि हम पंजाब के अंदर जब जाने वाले हैं तो वहाँ पे हम वजीराबाद में सबसे पहले अपना कन्वेंशन करेंगे और ये भी उन्होंने साथ कहा था ये मैं अभी नहीं कंफर्म करूंगा कि वो कन्वेंशन होगा जलसा होगा उसकी क्या सूरत हाल होगी। एनी 17 दिसंबर को तो वैसे ही ये पीटीआई सोशल मीडिया टीम जो है ये एक ऑनलाइन जलसा पूरे पाकिस्तान में करने जा रही थी और मोस्ट प्रोबेबली ये होगा भी। बहुत सारी लीडरशिप जो रूपोश है वो तो आएगी सामने, शेर अफजल खान मरवत साहब नहीं होंगे। शेर अफजल मरवत को आज जीपीओ चौक से 3 एमपीओ के तहत अरेस्ट किया गया है। उनका कसूर कितना? उनका कसूर इतना है कि वो जो सफर इमरान खान के जेल में जाने के बाद और उनकी अक्सरियत जो लीडरशिप है, आला पाए की जो लीडरशिप है, उनके जेलों में जाने या छुपे होने की वजह से या गिरफ्तार होने की वजह से जो सफर
پی ٹی آئی کا رکا ہوا تھا اس کو آگے بڑھانے کا جو بیڑا تھا وہ شیر افضل خان مروت کے سر پر سونپا گیا عمران خان کی طرف سے. یہ ان کا قصور تھا. ان کا قصور یہ تھا کہ عمران خان کی طرح ان کی بھی پرسنالٹی اتنی کرزمیٹک ہے کہ لوگوں نے لبیک کہا ان کی بھی آواز پر. ان کا قصور اتنا تھا کہ ان کو اس جرم کی سزا ملی ہے یا مل رہی ہے یا ملے گی کہ وہ کس طرح سے عوام کو ان کے شعور کے لیے بیدار کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں. تو آج جس طرح سے ان کی گرفتاری ہوئی بڑی وہ شرمناک ہے، کیونکہ اس کی وجہ خواتین کے پیچھے سے خواتین وکلا کی آوازیں آ رہی ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم شیر افضل مروت کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. تو شیر افضل مروت ان سے کہہ رہا ہے کہ لیٹ می گو، مجھے آپ جانے دیں، مجھے آپ جانے دیں. اور آپ یہ سوچئے کہ ایک آدمی کا ایک عوام کا اتنا خوف ہے کہ جو پولیس اریسٹ کرنے آئی ہے، پنجاب پولیس شیر افضل مروت کو، انہوں نے وہ ہیلمٹس پہنے ہوئے ہیں اور شیلڈز اٹھائی ہوئی ہیں کہ جیسے آپ کسی موب کے اندر آتے ہیں. آپ ایک وکلا کے درمیان آپ گئے ہیں اور وہاں سے آپ نے شیر افضل مروت کو پکڑا ہے، اریسٹ کیا ہے اور ان کو پولیس وین میں آپ ڈال کر لے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے الیکشن التوا کی یا معطل کرانے کی جو سازش آپ پی ٹی آئی کے سر پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انفیکٹ یہ باقی ساری جماعتیں اور انکلوڈنگ مسلم لیگ نون کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی طرح سے روکا جا سکے اور ہر وہ شخص جو پی ٹی آئی کے لیے عوام کو بیدار کر رہا ہے اس کو روکا جا سکے. اور اسی لیے شیر افضل مروت کی جو گرفتاری ہے وہ بھی عمل میں آئی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر سے جو جسٹس باقر علی نجفی نے فیصلہ دیا، اس کے بعد جو اصل کھیل پلٹا ہے، سیاسی کھیل یا جو ٹیبل ٹرن ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس باقر علی نجفی صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے یہ جسٹس ہیں، انہوں نے 5 صفحات پر مشتمل ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. اور ان کی زبان میں تو ان کے جو مندرجات تھے وہ بڑے طویل تھے، جو میں نے مختصراً ان کو لکھا ہے. اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جی سرکاری جو افسران ہیں ان کے ذریعے انتخابات کروانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے، وہ انہوں نے معطل کرا دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی، اور یہ بات سب کے اوپر عیاں بھی ہے. ان کی جو اکثریت ہے لیڈرشپ کی، یا تو وہ جیلوں کے اندر ہے یا وہ انڈر گراؤنڈ ہے. تو ایسی صورتحال میں جب ایک خاص جماعت کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہو تو کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایک یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ عوام کے اربوں روپے ہیں جو الیکشن کے اوپر خرچ ہوں گے. جب اعتماد کی فضائی پیدا نہیں ہوگی، جب اس الیکشن کو متنازع ہی بنا دیا جائے گا اور ممکنہ طور پہ اس کے نتائج بھی متنازع ہوں گے، تو ایسی صورت میں عوام کا جو اربوں روپیہ خرچ ہوگا اس کا کیا فائدہ نکلے گا. یہ بھی اس کے علاوہ انہوں نے کہا، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ کیس کے حتمی فیصلے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جتنے بھی تمام انتظامی افسروں کو آر اوز لگائے جانے کے تمام نوٹیفیکیشن کو معطل کر رہے ہیں یا معطل کر دیا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جسٹس باقر علی نجفی صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے ٹیبل ٹرن کیسے ہوا. یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ایک پٹیشن تھی جو دائر کی گئی تھی، یہ ڈی آر اوز کے خلاف یہ پٹیشن تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی تھی. ہوا اس سے تھا کہ پی ٹی آئی یہ اعتراض اٹھا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری افسران کو جو ڈی آر اوز لگانے کے لیے یہ تگودو ہو رہی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے بھی، اس کو روکا جائے، معطل کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری افسران کی مشینری کا میجر جو ایک حصہ ہوتا ہے، یا موسٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں، بیوروکریسی ہے جن کو سرکاری افسران کا نام دیا جاتا ہے سادہ زبان میں. تو یہ بیوروکریسی جو ہے وہ ساری ہاتھ میں ہوتی ہے اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتے ہیں یہاں پر، یا پھر یہ مسلم لیگ نواز کے انڈر آتی ہے. مطلب انڈر اس طرح سے آتی ہے کہ ہر محکمے میں ان کے اپنے وفادار لوگ موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پر پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کی تھی کہ جو آزادانہ ڈی آر اوز ہیں ان کا انتخاب ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ عدالت ان کا انتخاب کرے تاکہ صاف اور شفاف قسم کا الیکشن جو ہے وہ منعقد ہو سکے. تو اس پٹیشن کو لے کے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر علی نجفی صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے. اس فیصلے کے مطابق ڈی آر اوز کو بھی روک دیا گیا ہے، آر اوز کو بھی روک دیا گیا ہے حتمی فیصلے تک. اور اس فیصلے کے آنے کے بعد جو ہے نا وہ اصل گرما گرمی اور اصل جو تشویش ہے وہ مسلم لیگ نون کے کیمپ کے اندر آئی ہے. نون لیگ نے اب ایک بیانیہ بھی ان کو مل گیا ہے، میں کہوں گی، کیونکہ نون لیگ کے پاس اس وقت تک کوئی بیانیہ نہیں تھا، آج تک کوئی ان کے پاس بیانیہ نہیں تھا. آج جو مسلم لیگ نون کے پاس بیانیہ آیا ہے وہ یہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے بھی یہ جلسوں کے اندر بھی یہی بیانیہ چلے گا، آپ دیکھیں گے کہ ورکر کنونشنز کے اندر بھی یہی بیانیہ چلے گا، آپ دیکھیں گے
میں نے تو نہیں سنا, بہت سارے لوگوں نے نواز شریف صاحب کا قوم سے خطاب سنا ہوگا, میں نہیں سن سکی وہ. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی اسی ایک نقطے کے گرد اب پورے بیانیے کی مہم جو ہے وہ چلائی جائے گی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن ملتوی کرانے کی سازش میں ملوث ہے, اور یہ سازش رچا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے سال 2024 کا جو عام انتخاب 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے اس کو سازش کے ذریعے سے جو ہے وہ معطل کرا دیا جائے, اس کو ابھی نہ ہونے دیا جائے, اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائے. تو ایک جماعت جو زیر تاب ہے اور وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے سروائیول کا واحد انحصار صرف الیکشن ہے, کیونکہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ایک ایسی جماعت جو زیر تاب ہے اور الیکشن کے لیے انتظار کر رہی ہے اپنے سروائیول کے لیے بھی, تو وہ کیوں انتخابات کو رکوانے کی سازش کرے گی؟ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو شہباز شریف صاحب کو میں سن رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اندر کھاتے یہ کوششیں کر رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائیں, مگر باہر پبلک کو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن بر وقت ہونے چاہیے, ہم فوری طور پہ الیکشن چاہتے ہیں. بندے آپ لوگ پولیس ان کے اٹھا رہی ہے, ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. عدالتوں کے اندر معزز جو جسٹس ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں, عدالتوں کے اندر سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو ایسی صورت میں وہ کیوں چاہیں گے کہ انہیں الیکشن التوا کی طرف جانا پڑے یا یہ سازش رچانی پڑے؟ پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ سے ایک فیصلہ دیا ہے, اور اس فیصلے کے تحت پشاور ہائی کورٹ نے پھر سے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اور تمام پارٹیوں کے لیے یہ ایک یکساں میدان ہونا چاہیے, سیاسی میدان. اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو متنبع بھی کیا ہے اور یہ ہدایت بھی کی ہے کہ یہ جو کام ہے لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا یا تمام سیاسی جماعتوں کے الیکشن مہم کا, تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, تو ان کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج بڑا ہی عجیب و غریب سا دن تھا, کوئی بھی اچھی خبر نہیں آئی. جو آج میں آخر پہ اپنے ولاگ میں خبر دوں گی آپ کو, وہ سارا انعام قتل کیس سے متعلق ہے. یہ سارا انعام قتل ہوئی تھی, یہ شاہ نواز کی اہلیہ تھی, اور شاہ نواز جو ہیں یہ ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے, مشہور کالمسٹ ہیں اور ٹی وی پرسن بھی ہیں, صحافی ہیں, یہ ان کے صاحبزادے ہیں. اور شاہ نواز کے اوپر یہ الزام تھا, یہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 23 ستمبر 2022 کی یہ دن تھا, یہ تاریخ تھی جب سارا انعام کو قتل کیا گیا, اور بڑے ہی بدترین اور بہیمانہ طریقے سے انہیں قتل کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد اس شاہ نواز کی گرفتاری عمل میں آئی تھی. شاہ نواز کے ساتھ ان کی جو والدہ ہے سمینہ شاہ, وہ بھی نامزد تھی اس کیس میں, اور ان کو تو عدالت نے آج چھوڑ دیا ہے, مگر جو شاہ نواز ہے اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. 5 دسمبر 2022 کو اس کا باقاعدہ طور پہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد ٹرائل ہوا تھا, اور ٹرائل مکمل ہونے کے بعد یہ ایک فیصلہ تھا جو محفوظ کیا گیا تھا. وہ محفوظ فیصلہ جو ہے وہ آج سنایا گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے شاہ نواز, ان کو عدالت نے سزائے موت کا جاری کر دیا ہے پیمانہ کہ سزائے موت انہیں دی جائے گی. اور سزائے موت سے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اور بھی پریشان کن خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی اہلیہ جو ہے علیمہ خان, وہ بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت دی جائے, یہ فیصلہ ہو رہا ہے. تو کتنے اور دھچکے, کتنے اور صدمے اس قوم کو, اس ملک کو, اس ریاست کو اٹھانے پڑیں گے ایسے زیرک سیاستدانوں کو جب تختہ دار پہ چڑھایا جاتا. ابھی تو ذوالفقار علی بھٹو کا زخم رس رہا ہے, وہ زخم ابھی تازہ ہے کہ کس طرح سے ان کا عدالت کے ذریعے سے یہ فیصلہ دلوا کے ان کو سزائے موت دی گئی تھی. اگر ان کے خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے لیے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو صورتحال کیا بنے گی؟ یہ جو بار بار وہ انڈیکیٹرز دے رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے, میرے خیال میں یہ بڑا تشویشناک ہے. اور یہ کسی ایک جماعت کے اوپر نہیں رہتا, یہ مسئلہ ہر دوسری جماعت کے اوپر وقت گزرنے کے ساتھ آتا ہے. ایسی صورت میں تمام کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اگر کسی کو لگتا ہے یا کسی سیاسی جماعت کو لگتا ہے کہ آج عمران خان صاحب کے ساتھی ہونے کے بعد یہ قصہ ختم ہو جائے گا, تو یہ ایک ایسا ناسور ہے جو آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کی دوا کوئی نہیں ہے, مگر اس کے نتیجے میں بہت ساروں کی ہلاکتیں خدا نخواستہ ہو سکتی ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.